सजावार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो उस ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा के ऊपर कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का एक अजीम ज़रिया बनाकर मबरूज़ फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बारिक वसल्लिम। आज ईद उल अज़हा यानी क़ुरबानी की ईद का दिन है। ये वो अजीम दिन कि जिसमें मुसलमानान आलम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए और अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करते हुए लाखों जानवर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर कुर्बान कर देते हैं। ये वो अजीम दिन कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाशिंदगाने मदीना को 2 दिन खुशियाँ मनाते हुए देखा तो आपने फरमाया मा हाज़ानिल यौमान, ये 2 दिन कौन से हैं जिसमें तुम लोग खुशी मनाते हो, मुसर्रत व शादमानी का इजहार करते हो। तो बाशिंदगाने मदीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देते हैं कुन्ना नलअबु फ़ीहिमा फ़िल जाहिलियती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मजूसियों के त्यौहार हैं महरजान और नीरोज़, हम लोग उनके त्योहारों में खुशी मनाते हैं, मुसर्रत व शादमानी का इजहार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह क़द अब्दलकुम बिहिमा खैरम मिनहुमा यौमल अज़हा व यौमल फ़ित्र। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको उनके त्योहारों के मुकाबले में बेहतर त्योहार अता किए हैं, उनके त्योहारों के दिन से बेहतर दिन तुमको अता किए हैं। एक यौमुल अज़हा ईद उल अज़हा और दूसरा ईद उल फ़ित्र है। ईद उल फ़ित्र ये वो दिन है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानान आलम के लिए खुशी का दिन मुतय्यन फरमाया। और ईद उल अज़हा बुनियादी तौर पर इसलिए मनाई जाती है कि ये ईद कुर्बा हमें, आपको और मुसलमानान आलम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी उस कुर्बानी की याद ताज़ा कराती है कि उस जैसी कुर्बानी कोई भी इंसान, किसी भी फर्द बशर ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी और खुश करने के लिए पेश नहीं फरमाई है। और बहुत सारी कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी और सबसे बड़ी कुर्बानी यही थी कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी और खुश करने के लिए, रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बक़ैदे हयात रहे, जब तक आप मदीना में जिंदा रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी पेश करते रहे, ज़बीहा पेश करते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी का बयान है अक़ाम बिल मदीनति 10 सनीन युज़ही कुल्ल सनतिन कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक मदीना में बक़ैदे हयात रहे और आप पाबंदी के साथ कुर्बानी पेश करते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को देखकर शमअ नबूवत के परवानों में से बहुत सारे सहाबी के दिल में ये ख्याल आ गया था क्या ये कुर्बानी वाजिब है, क्या ये कुर्बानी फर्ज है। कि सहाबा किराम से सवाल होता है कि आप ये बताइए अहाज़िल अज़हियत वाजिबा, क्या कुर्बानी करना ये वाजिब और फर्ज है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जवाब दिया था ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी दी और आपके सहाबा ने कुर्बानी दी। साइल ने फिर सवाल किया आप हमें ये बताएं ये कुर्बानी वाजिब है, फर्ज है कि नहीं है। उनको फिर यही जवाब मिलता है ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून, अल्लाह के नबी ने कुर्बानी दी, आपके सहाबा ने कुर्बानी दी। क्या तुमको अक्ल नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल है, सहाबा का ये अमल है। इन तमाम तर रिवायात को सामने रखते हुए मेरे भाइयों यही मसला सामने आता है कि ये कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक अजीम सुन्नत है और जिस पर नबी की हमेशगी हो, जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदाविमत इख्तियार की हो, वो सुन्नत मुअक्कदा कहलाता है। तो मालूम ये हुआ कि ये कुर्बानी करना सुन्नत मुअक्कदा है। कुर्बानी करना अगरचे फर्ज नहीं है, अगरचे वाजिब नहीं है, लेकिन जो मुसलमान ताकत रखता है कुर्बानी पेश करने की, उसके अंदर गुंजाइश है, वसाअत है कि वो साल में एक मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर जानवर को ज़बह कर सकता है। तो लिहाजा
کرنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اللہ رب العالمین کے نام پر وہ جانور کو ذبح کرے، اپنی جانب سے وہ قربانی کو پیش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر شمع نبوت کے پروانوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے آپ نے بیان فرمایا تھا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے مسلمانوں کی جماعت، ہر گھر والوں کے اوپر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، اور جو مسلمان قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے رب العالمین نے اس کو امیر اور کبیر بنایا ہے، جانور وہ خرید سکتا ہے، قربانی وہ کر سکتا ہے، قربانی کروا سکتا ہے، اس کے باوجود وہ عملی کوتاہی کا شکار ہوتا ہے اور قربانی کرنے سے پیچھے رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی وعید سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جو مسلمان قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، طاقت رکھنے کے باوجود وہ قربانی پیش نہیں کر سکتا ہے، وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا مسلمان مسلمانوں کے صفوں میں شامل نہ ہو، وہ عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے وہ قابل نہیں ہے، جو قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے وہ قربانی نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ وہ عظیم دن ہے جس کے اندر سب سے اہم عمل، سب سے بابرکت جو عمل ہے وہ قربانی کا کرنا ہے۔ آج ہم کوئی بھی نیکیاں کر لیں، صدقات و خیرات کر لیں، دیگر عبادات کو انجام دے لیں، لیکن سب سے عظیم عمل جو آج کا ہے، جو رب العالمین کو محبوب ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ عمل ہے، وہ یہی قربانی کا کرنا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے ما عمل ابن آدم عملا یوم النحر احب الی اللہ من حراقۃ دم، کہ آج کے دن سب سے عظیم جو عمل ہے وہ خون کا بہا دینا ہے، وہ قربانی کا پیش کر دینا ہے، اور ہم جو بھی قربانی کریں گے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، اگر قربانی اخلاص کے ساتھ کی جائے گی، تقوی کے ساتھ کی جائے گی، طہارت کے ساتھ کی جائے گی، اور نفس کی پاکیزگی کے ساتھ کی جائے گی، تو انشاءاللہ رحمان ہمارے جانوروں کا لہو زمین پر بعد میں گرے گا اور اللہ رب العالمین اس کو پہلے قبول فرما لے گا۔ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اے میرے امت کے لوگوں، قربانی کو خوشی خوشی کیا کرو، نفس کی پاکیزگی کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ ہمارے دلوں کا جو تقوی ہے، ہمارے دلوں کی جو طہارت ہے، ہمارے نفس کی جو پاکیزگی ہے، وہی چیز اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچتی ہے۔ ہمارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ہمارے جانوروں کا لہو نہیں پہنچتا ہے، اس کا چرم اور کھال نہیں پہنچتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں پہنچتا ہے، اس کا لہو نہیں پہنچتا ہے، اس کا کھال نہیں پہنچتا ہے، بلکہ رب العالمین کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ دلوں کا تقوی ہے، وہ نفس کی پاکیزگی ہے کہ کس جذبے کے ساتھ ہم اور آپ قربانی کر رہے ہیں، اور جو بھی عمل ہم کریں گے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، انشاءاللہ رحمان وہ نیکیاں رب العالمین کے ہاں ہم اور آپ حاضر پائیں گے۔ لیکن قربانی کرنے سے پہلے، جانور کو ذبح کر دینے کے پہلے، اپنے قربانی کو پیش کرنے سے پہلے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے نفس کے اندر جو انا بیٹھا رکھے ہیں، جو کبر ہے، جو نخوت ہے، جو غرور ہے، جو تکبر ہے، جو آپس میں دشمنی ہے، جو آپس میں عداوت ہے، جو آپس میں بغض ہے، جو آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں ہیں، ان تمام چیز کو ہم اور آپ پہلے قربان کر دیں تاکہ ہماری قربانیاں رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ آپ نے قرآن میں واقعہ پڑھا ہوگا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا۔ حابیل نے بھی قربانی پیش کی تھی اور قابیل نے بھی قربانی پیش کی تھی۔ کس کی قربانی قبول ہوئی میرے بھائیوں؟ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو، شادی کرنے کے لیے جھگڑا مت کرو کہ ہم شادی فلاں عورت سے کریں گے، فلاں خاتون سے کریں گے، جاؤ اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو۔ حابیل نے قربانی پیش کی اور قابیل نے قربانی پیش کی، اور قربانی قبول ہونے کا جو طریقہ تھا آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور بعد کی شرعیت میں، لوگ اپنے اپنی قربانی کی چیز کو ایک میدان میں لا کر کے جمع کر دیتے اور آسمان سے آگ آتی، اگر وہ آگ آ کر کے قربان کی ہوئی چیز کو ختم کر دیتی تو یہ اشارہ ہو
ہوتا تھا اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے راضی اور خوش ہے اور اس کی قربانی کو اس نے قبول فرما لیا ہے۔ اگر یہی قربانی کا طریقہ آج رائج ہو جائے میرے بھائیوں تو میں امید کرتا ہوں مولانا صاحب کا بھی بکرا بندھا رہ جائے گا اور حاجی صاحب کا بھی بکرا بندھا رہ جائے گا، شاید کہ وہ قربانی قبول ہو پائے۔ تو میرے بھائیوں دونوں بھائیوں نے قربانی قبول کی، حابیل نے اور قابیل نے۔ حابیل کی قربانی کو رب العالمین نے قبول فرما لیا اور قابیل کی قربانی رکھی رہ گئی۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر حسد، اس کے دل کے اندر کینہ تھا، بغض تھا، اور وہ کہتا ہے لأقتلنک اے حابیل میں تجھ کو قتل کر ڈالوں گا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ بڑی پیاری بات کہی حابیل نے، انما یتقبل اللہ من المتقین، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، بے شک اللہ رب العالمین متقیوں ہی کے قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں قربانی کرنے سے پہلے ہمارے دلوں میں جو بغض ہے، جو عناد ہے، جو نفرت ہے، جو دشمنی ہے، جو عداوت ہے، اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو ہراساں کرنے کے لیے ہم تمام چیزوں کو ختم کر دیں اور اس کے بعد ہم اور آپ قربانی پیش فرمائیں انشاءاللہ رحمان۔ جو دل صاف اور پاک ہوگا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی قربانی قابل قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ کھڑے ہیں، میں تھوڑی باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ عرفات کے میدان میں آپ کھڑے ہیں اور آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے میرے صحابہ، میں تمہارے اوپر ایک دوسرے کو خون کو حرام کر رہا ہوں، ایک دوسرے کو مال کو حرام کر رہا ہوں، ایک دوسرے کی عزت کو حرام کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے حرمت اور احترام والا ہے جیسا کہ آج کا دن احترام والا ہے، جیسا کہ یہ مہینہ احترام والا ہے، جیسا کہ یہ شہر مکہ احترام والا ہے، اسی طریقے سے تمہارے آپس کے ایک دوسرے کے مال، خون اور عزت ایک دوسرے کے اوپر قابل احترام ہے، محترم ہے، ان کا پاس و لحاظ رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں تھی میں ان تمام کو ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے خون کو معاف کر رہا ہوں، میں دشمنی کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے قبیلے، میرے خاندان کا ایک چھوٹا سا بچہ، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ، ابن حارث ابن ربیعہ بن حارث کا وہ بیٹا تھا، اور وہ قبیلے بنی سعد کے اندر دودھ پینے کے لیے گیا تھا، چنانچہ اس کو قبیلے حذیل نے قتل کر دیا ہے۔ میں اس کو ختم کر رہا ہوں، اس کا انتقام اور بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی تمام چیزوں کو ختم فرما دیا، لیکن آج ہمارے نفسوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ تو اپنی قربانی کو پیش کرنے سے پہلے اپنے حسد کو قربان کر دیں، اپنے کینہ کو قربان کر دیں، اپنے بغض کو ہم اور آپ قربان کر دیں، تاکہ ہماری جو قربانی ہے وہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جائے۔ اور شاعر نے کہا تھا نہنگو ازدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ ہم شیر کو مارا ہے، چیتے کو مار آئے، موذی جانور کو مار آئے، کوئی کمال نہیں میرے بھائیوں۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے اپنے نفس کے اندر جو برائی ہے اور نفس کی جو شرارت ہے ہم اور آپ اس کو ختم کر دیں تو سب سے بہادر انشاءاللہ ہم اور آپ کہلائیں گے۔ وزدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ رب العالمین نے قرآن میں 8 چیزوں کی قسم کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ آپ ذرا پڑھتے جائیں، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، لیل و نہار کی قسم کھائی، زمین و آسمان کی قسم کھائی، اور اس کے بعد اللہ نے کہا ونفس وما سواها، قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کے بنانے والے کی، فالہمها فجورها وتقواها، ہر انسان کے اندر میں نے دونوں چیزوں کو داخل کر دیا ہے، فالہمها فجورها وتقواها، ہر انسان کے اندر برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دل کے اندر 2 اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے، ایک اچھائی والی عادت ہے اور ایک برائی والی خصلت ہے۔ آگے اللہ نے کہا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب و کامرا ہو گیا وہ مسلمان جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اسی انسان کی قربانی
اور دیگر نیکیاں قابل قبول ہیں. وقد خاب من دساہا, اور جس نے اپنے نفس کو میلا کر لیا, گندا کر لیا, وہ انسان ناکام و نامراد ہو گیا. تو میرے بھائیوں, قربانی کرنے سے پہلے ہم اور آپ اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیں. اپنے انا کی, کبر کی, نخوت کی, تکبر کی, ان تمام چیزوں کی پہلی قربانی پیش کر دے اور پھر اس کے بعد اپنے جانور کو قربان کرے. انشاءاللہ رحمان ہماری قربانی قابل قبول ہوگی. بس 2 منٹ آپ کا وقت لیں گے. واقعہ آپ نے سنا ہوگا, آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا, لیکن میں بطور یاد دہانی کے بتا دوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے معافی کا اعلان فرماتے ہیں. چنانچہ مدینہ کے لوگوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی, حضرت عائشہ کی عزت پر کیچڑ اچھالے. چنانچہ منافقوں کو موقع مل گیا, لوگوں نے ایسا اور ویسا کہا. ابو بکر کو تکلیف نہ ہوئی کہ فلاں نے کہا, منافقین نے کہا, لیکن ابو بکر کو خبر لگی کہ میری بیٹی عائشہ پر الزام لگانے والوں میں سے میرا اپنا قریبی رشتہ دار حضرت مستح ہے. اور حضرت مستح یہ وہ مسلمان ہے, یہ وہ صحابی ہے جس کے گھر کے خرچ کو ابو بکر صدیق اپنے جیب خاص سے اٹھاتے تھے اور ان کو خرچ پیش کرتے تھے. ابو بکر صدیق کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مستح جاؤ, آج کے بعد سے میں تمہارے خرچ کو نہیں اٹھاؤں گا. مدینہ کے منافقوں نے میری بیٹی عائشہ کے اوپر تہمت لگائی, مجھ کو تکلیف نہ ہوئی. مستح تو اپنا آدمی تھا, اپنا قرابت دار تھا, اپنا رشتہ دار تھا, اور مزید یہ کہ میں اس کی مدد کرتا تھا, اس کے گھر کے خرچ کو میں اٹھاتا تھا. لیکن مستح نے میری بیٹی پر تہمت لگائی. مستح جاؤ, میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں, کوئی تم کو مدد نہیں پہنچائی جائے گی. اللہ اکبر. اور بات بڑی معقول تھی, ہمارے اور آپ کے ذہن میں آنے والی بات تھی, لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ. جو صاحب وسعت ہے, جو صاحب مال ہے, وہ قسم نہ کھا لے کہ وہ فقراء اور مساکین کی مدد نہیں کریں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, یہی اصل قربانی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے. اپنے انا, اپنے کبر, اپنے بغض, اپنی عداوت, اپنی دشمنی کو, ان تمام چیزوں کو وہ قربان کر دے. بھلا کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ابو بکر صدیق کو خبر لگی کہ میرے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. پکار اٹھتے ہیں, بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا. اے اللہ, میں تیرے لیے مستح کو معاف کرتا ہوں, میں اس کو درگزر کرتا ہوں, اپنے کبر, اپنی دشمنی کو میں قربان کرتا ہوں. یہی اصل قربانی ہے میرے بھائیوں. اپنے بھائی کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کر لے, ان کو معاف کر دے, اپنے انا کو قربان کر دے, اور اس کے بعد پھر اپنے جانور کو قربان کرے. انشاءاللہ رحمان ہماری قربانی قابل قبول ہو جائے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جو پاکیزہ صاف دل لے آئے گا اسی کی قربانی قبول ہوگی. رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. ہمارے دلوں میں جو کبر ہے, نخوت, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو دور فرما دے. ہمارے صفوں میں جو دوریاں ہیں اللہ اس کو ختم فرما دے. یا رب العالمین ہمارے اندر جو برائیاں ہیں, جو خامیاں ہیں, اپنی رحمت, اپنی قدرت کاملہ سے ان کو درگزر فرما دے. یا اللہ جو مصیبت اور مشکلات مسلمانوں کے اوپر ہے, اپنی رحمت سے ان کو تو دور فرما دے. جو مصائب, مشکلات اور پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو ختم فرما دے. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن یمیننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا. اللہم انا نسألک عیشة نقیہ ومیتة سویہ ومردا غیر مخزو ولا فاضح. اللہم لا تہلکنا فجاء, اللہم لا تہلکنا فجاء, اللہم لا تہلکنا فجاء,
ولا تأخذنا بغتة ولا تعجل الحق ولا وصية. اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والهدى والبقاء وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل نصیب فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ تعالیٰ جو مشکلات و پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو تو دور فرما دے. یا اللہ اس امت پر تو اپنا کرم فرما. یا اللہ امن و عافیت والی زندگی عطا فرما. مسلمان کہیں بھی ہراساں ہے، پریشان ہے، اے اللہ تو ان کی مدد فرما اور ہمارے ملک عزیز میں الفت محبت کی ہوا کو قائم کر دے. ہم اور آپ جب تک اس دنیا میں رہے، ہم دنیا میں جب تک رہے پرچم اسلام اور توحید پر قائم اور دائم رہے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.